अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ठक की आवाज़ के साथ गलाक की मजल ने गोली उगली और वो माथे में लगने वाली गोली की वजह से पीछे की तरफ गिरा था। उसके नीचे गिरने के शोर से ज़्यादा उसके हाथ में थामे डोंगे के गिरने का शोर हुआ था। ओए हमयूं, फिर क्या गंद कर दिया है। यकीनन डोंगे के गिरने की आवाज़ उस कमरे तक पहुंच गई थी। आन जहानी हमयूं ने वाकई गंद किया था कि अपने साथ अपने साथियों की मौत का भी सबब बन गया था। अब अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ देता तो खुद मेरी सलामती खतरे में पड़ जाती। मैं तेज़ रफ्तारी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज़ आई थी। मरने वाले की तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कमरे के बाहर झांकने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। दरवाजे पर रुके बगैर मैं अंदर दाखिल हुआ। एक आदमी कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल फ़ोन पर गाना बजाना या इसी किस्म की कोई और चीज़ सुन रहा था, जबकि दूसरा कलाशनकोव की बैरल में राड मारकर सफाई कर रहा था। पहली गोली मैंने उसी की खोपड़ी में उतारी, जबकि मोबाइल फ़ोन के साथ मशगूल आदमी की तो आंखें बंद थीं, इसलिए उसे गोली लगने के बाद भी मालूम ना हो सका कि उसके साथ क्या हो गया है। यह मोबाइल फ़ोन भी अजीब ईजाद है कि जहां कॉल के लिए सिग्नल मौजूद ना हो, वहां भी लोग उसे इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकते। एक छोटी सी मशीन जिसमें दर्जनों सिस्टम मौजूद हैं। वज़ीरिस्तान में जहां मोबाइल फ़ोन की सर्विस नहीं मिलती है, वहां भी मैंने ज़्यादातर नौजवानों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखे हैं। ख्वाहिशा गुल के कहने के मुताबिक कबील खान की गैर मौजूदगी में वहाँ से 2-3 मुहाफ़िज़ मौजूद होते हैं और 3 आदमियों को मैं ख़त्म कर चुका था। मैं वहाँ से निकलकर उस अलहदा इमारत की तरफ बढ़ गया जिसकी 4 दीवारी में बांस की लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थीं। वही जगह मुझे इस हवेली में सबसे अहम नज़र आ रही थी। एक बार तो मेरा इरादा हुआ कि सरदार को भी बुला लूँ, मगर फिर यह सोच कर कि वो बाहर की निगरानी कर रहा है, मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अपना तईमा तमाम मुहावजों का खात्मा कर चुका था, इसलिए पिस्तौल मैंने बेपरवाही के अंदाज में पकड़ा हुआ था। बांसों की लकड़ियों की बनाई हुई 4 दीवारों के बीचों बीच एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था, जिसके साथ साथ फूलों की क्यारियां बनी हुई थीं। उस रास्ते के इख्तिताम पर एक छोटा सा बरामदा था। उसके साथ ही लकड़ी का भूरे रंग का मुनकश दरवाज़ा था। दरवाजे के हैंडल को हाथ से नीचे करते हुए मैंने दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। अंदर खूबसूरत ईरानी कालीन बिछा हुआ था। उसके ऊपर चारों तरफ में सोफ़ा सेट रखे हुए थे। हर सोफ़ा सेट के सामने शीशे की टेबल पड़ी थी, जबकि सोफ़ों के दाएं बाएं शीशे की तपाइयाँ रखी हुई थीं। वो सिटिंग रूम काफ़ी वसी था। 3 अतराफ की दीवारों में शीशे की खिड़कियाँ थीं जिन पर दुबीज और खुश रंग पर्दे लटके हुए थे, जबकि मगरबी दीवार में एक गैलरी का रास्ता नज़र आ रहा था। सोफ़ों के पीछे भी काफ़ी जगह खाली पड़ी थी। मैं उसी गैलरी की तरफ बढ़ा। गैलरी के दोनों जानब 2 कमरों के दरवाजे थे। इस इमारत के तमाम दरवाजे भूरे रंग के थे, जिन पर दीदा ज़ेब नक्श निगारी की गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि किस दरवाजे को खोलूं कि अचानक शुमाली जाने मौजूद कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। वहाँ से बरामद होने वाला चेहरा एक खूबसूरत और दिलकश लड़के का था। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब होगी। उसने हाथ में कलाशन कोफ पकड़ी हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर उछल पड़े थे। मैंने एकदम अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसने हाथ में पकड़ी कलाशन कोफ की बैरल डंडे की तरह मेरे हाथ पर दे मारी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर दबीज कलीन पर जा गिरा। मैंने पिस्तौल संभालने की बजाय फौरन उसके कलाशनकोव वाले हाथ पर जोरदार ठोकर रसीद किया। कलाशनकोव भी पिस्तौल के पास पहुंच गई थी। उसने एकदम झुककर मेरे पेट में टक्कर मारी। मैं कोल्हों के बल नीचे गिरा और मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इस वक्त हल्की सी सुस्ती भी मुझे मौत से हमकिनार कर सकती थी। मेरे गिरते ही वो कलाशनकोव उठाने के लिए झुका और मैंने लेटे लेटे ही उसकी दाएं पहलू पर ज़ोरदार लात रसीद कर दिया। वो कलाशनकोव को पकड़ चुका था। मेरी लात खाते ही दीवार से टकराया। उसके संभलने तक मैं अगली ठोकर में उसकी कलाशनकोव पर हाथ मार चुका था। गन एक मर्तबा फिर उसके हाथ से गिर गई
کلاشن کو اٹھانے کا خیال ترک کرتے ہوئے اس نے خالی ہاتھ ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اپنا بایاں بازو گھماتے ہوئے اس نے میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا سر ذرا سا پیچھے ہٹایا، اس کا زوردار مکہ میری چھاتی میں پڑا۔ میں بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ ایک مکہ مار کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ مسلسل میرے چہرے کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس کے مشینی انداز میں چلتے ہوئے ہاتھ مجھے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لڑائی کی اچھی خاصی شد بدھ رکھتا ہے۔ 1-2 قدم پیچھے لیتے ہوئے میں گیلری سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ بھی مکے مارتا ہوا میرے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی میں نے جھکائی دے کر اس کا مکہ خطا کیا اور اس کے ساتھ میری زوردار لات اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ کولہوں کے بل نیچے گرا۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے پر اذیت بھرے اثرات نمودار ہوئے، جن پر قابو پانے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ فوراً اٹھا۔ اسی وقت میں نے 11ویں مکہ گھما کر اس کی ٹھوڑی پر دے مارا، مگر وہ اسی جگہ پر لگ جاتا تو یقیناً اسے بے ہوش ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ لیکن 1 قدم پیچھے لیتے ہوئے اس نے میرے حملے کو ناکام بنایا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کر دیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس نے سر کی ٹکر رسید کی تھی۔ میرے نیچے گرتے ہی اس نے چھلانگ لگا کر اپنی بائیں کوہنی سے میری چھاتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اگر اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو آج شاید میں کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ بچا ہوتا۔ سروت سے کروٹ بدلتے ہوئے میں نے اس کی کوہنی کے ضرب سے خود کو بچایا۔ اس کی کوہنی دبیز قلین پر لگی تھی۔ جس شدت سے اس نے مجھے کوہنی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اگر نیچے قلین نہ ہوتا تو اس کی کوہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی، لیکن قلین کی وجہ سے اسے زیادہ ضرب نہیں آئی تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے دوبارہ کروٹ بدلتے ہوئے اسے چھاپنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً سیدھا ہوتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے میرے پیٹ میں ٹیکیں اور مجھے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ میری پیٹھ زوردار انداز میں دیوار سے ٹکرائی، لیکن اپنا سر میں دیوار سے ٹکرانے سے بچ گیا تھا۔ میرے سنبھلنے تک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے تھے۔ اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں غیظ و غضب ہلکورے لے رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا خوبصورت لڑکا اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ یقیناً وہ قبیل خان کا کوئی خاص پرزہ تھا۔ اس علاقے میں ایک بڑی بیماری خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کا شوق رکھنا بھی ہے۔ شاید قبیل خان کو بھی کوئی ایسا ہی مرض لاحق تھا۔ اس نے زیادہ دیر انتظار نہیں کیا اور ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن اب میں سنبھل چکا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس کے سروت سے چلائے گئے مکوں سے خود کو بچاتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تیزی میں اس کے بازو کی بجائے اس کی قمیض کا گریبان میرے ہاتھ میں آ گیا۔ گریبان پر اپنے گرفت مضبوط کرتے ہوئے میں نے اسے زور سے گھما کر دیوار پر مارنے کے لیے اپنی جانب کھینچا۔ اسے بھی میرے داؤ کے بارے معلوم ہو گیا تھا۔ اپنے پاؤں زمین پر جماتے ہوئے اس نے اپنا گریبان میرے ہاتھوں سے چھڑانے کی تگ و دو کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی قمیض سامنے سے پھٹتی چلی گئی۔ گریبان پر میری گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ لڑکھڑا گیا تھا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے 1 قدم آگے لیتے ہوئے میں نے اس کی ٹھوڑی پر 11ویں مکہ جڑ دیا۔ وہ لہرا کر منہ کے بل قلین پر گر گیا۔ میں گہرے سانس لے کر اپنا غصے اور پھولتی سانسوں کو قابو کرنے لگا۔ اس وقت مجھے سختی سے یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے صرف ہتھیار پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میں جسمانی لڑائی کی باقاعدہ تربیت لے چکا تھا، بلکہ یہ تربیت تو ہر سنیپر کو دی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نشانہ بازی کی طرح جسمانی دو پیج میں بھی کوئی اچھا زیادہ ہوتا ہے اور کوئی بس گزارا کرتا ہے۔ میں الحمدللہ اپنے تمام ساتھیوں پر اس لحاظ سے بھی فائق تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ فارغ اوقات میں سردار کے ساتھ اس کی مشق کیا کروں گا۔ سانس بحال ہوتے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے قبیل خان کے بارے کافی قیمتی معلومات پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی وجہ سے میں قبیل خان کو بلیک میل کر سکتا۔ کمروں کی تلاشی لینے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے باندھ دوں، اور اس کے باندھنے کے لیے اس کی پھٹی ہوئی قمیض سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے پاس اکڑوں بیٹھتے ہوئے میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا ہوا۔
وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ لڑکوں والے کپڑے، لڑکوں ہی کی طرح چھوٹے بال ہیں۔ حالانکہ اس علاقے میں تو مرد بھی عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس کی ناک اور کان میں زیور وغیرہ ڈالنے کے لیے کوئی چھید موجود نہیں تھا۔ میں زیادہ دیر اس نظارے کی تاب نہ لے سکا اور فوراً اسے اونھے منہ لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی قمیض کو 3-4 ٹکڑوں میں تبدیل کر کے ان لمبی پٹیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں نے گردن کی ایک مخصوص رگ کو دبا کر اس کی عارضی بے ہوشی کی طوالت کو بڑھا دیا تھا۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ قبیل خان کی رکھیل تھی اور اسی کے حکم پر مردانہ حلیہ بنایا ہوا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مردانہ حلیہ میں گھومنا اس کا اپنا شوق ہو، اسی وجہ سے اس نے لڑائی بھڑائی میں بھی اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک گمان مجھے یہ بھی ہوا کہ وہ اس کی دوسری بیوی نہ ہو، لیکن پھر میں نے سختی سے اس گمان کو رد کر دیا، کیونکہ ایک تو وہ بہت کم سن تھی، دوسرا بیویوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے، عیش و آرام کے اڈے پر نہیں، تیسرا اس کے نقوش خاصہ گل سے بالکل نہیں ملتے تھے، جس کے بارے سنا تھا کہ وہ قبیل خان کی دوسری بیوی کا بھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کی موت پر اس کے یہاں رہنے کی کوئی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو علام خیل میں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس بارے سوچنے کا بہت وقت ملنا تھا۔ فی الحال میں نے وہاں کی تلاشی لینا تھی۔ اس گیلری کے دائیں بائیں صرف 2 کمرے تھے۔ میں اسی کمرے میں گھس گیا جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ وہ ایک پرتعیش خوابگاہ تھی۔ کمرے کے وسط میں لکڑی کا ڈبل بیڈ پڑا تھا جو بھوری پالش سے چمک رہا تھا۔ اس پر طے کیا ہوا گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت کورین کمبل رکھا تھا۔ گہرے نیلے رنگ ہی کی بیڈ شیٹ اور تکیوں کے غلاف تھے۔ کھڑکیوں کے پردے بھی اسی رنگ کے تھے، البتہ کمرے کی چاروں دیواروں میں ہر دیوار مختلف رنگ کے ڈسٹمبر میں رنگی ہوئی تھی۔ میں جلدی جلدی کمرے کی تلاشی لینے لگا، لیکن وہاں کوئی بھی کام کی چیز مجھے نہ مل سکی۔ بس عیاشی کا مختلف سامان بھرا تھا۔ ایک مکمل الماری تو مختلف قسم کی شراب کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز وغیرہ کھنگالنے کے بعد میں دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ بھی ایک خوابگاہ ہی تھی۔ وہاں ایک الماری میں مردانہ لباس ٹنگے ہوئے دیکھ کر میں نے ایک قمیض اتار کر اپنے پاس رکھ لی تھی، کیونکہ اس لڑکی کا کردار کیسا ہی کیوں نہیں تھا، مجھے میرا اخلاق یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس پر قابو پانے کے بعد میں اسے برہنہ حالت میں پھراتا رہتا۔ دوسرے کمرے میں نکل کر میں نے گیلری کے آخری کونے تک جا کر دیکھا۔ وہاں بھی ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ قریب پہنچنے پر مجھے کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ دکھائی دیا۔ دوبیز پردے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا شیشہ دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ واپس ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے اس لڑکی کے ہاتھ کی بندشیں کھولیں اور اسے قمیض پہنا کر دوبارہ اس کے ہاتھ پوچھ پر باندھ دیے۔ وہاں سے نکل کر میں نے دوسری عمارت کا بھی سرسری جائزہ لیا، لیکن کام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ دوسرے کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ پہلے بھی بڑی مشکل سے بچ پایا تھا کہ 17-18 سال کی لڑکی نے مجھے ناکچنے چبوا دیے تھے۔ ممکن تھا کہ کسی اور کمرے میں اس سے بھی بڑی آفت متھے لگ جاتی ہے۔ عمارت کے باقی کمروں میں بھی بس ضرورت ہی کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کمروں کا جائزہ لیتے ہی میں نے داخلی دروازے کی ذیلی کھڑکی کھول کر سردار کو اندر بلا لیا۔ سردار، اس کمرے میں سنگل کیبن کی چابی یا تو دیوار سے لٹکی ہوگی یا کسی لاش کی جیب میں ہوگی۔ وہ چابی اور وہاں رکھے ہتھیار اٹھا کر سنگل کیبن میں رکھو، میں آتا ہوں۔ مذکورہ کمرے کی طرف اشارہ کر کے میں اس لڑکی کو اٹھانے چل پڑا۔ میری واپسی تک سردار بھی ٹویوٹا کی چابی اور 3 کلاشن کوفیں اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے میرے کندھے پر اٹھائی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی کو ٹویوٹا کی باڈی میں رکھتے ہوئے میں نے جواب دیا، یہ بہت خاص پرزہ ہے، یوں سمجھو قبیل خان تک پہنچنے کی چابی ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ سردار کے منہ سے نکلا، اس کا مطلب ہے قبیل خان بھی لونڈوں کا شوقین ہے۔ سردار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ خان صاحب، یہ لڑکی ہے۔ کیا لڑکی؟ اس نے حیرانی سے ایک مرتبہ پھر اس لڑکی کا جائزہ لیا، لیکن اس نے حلیہ تو بالکل لڑکوں والا بنایا ہوا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، حلیہ کو چھوڑو، چہرے کے نقوش پر غور کرو۔ تو اب اسے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس نے دروازہ کھولنا چاہا۔
اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے پوچھا، دروازہ کون کھولے گا؟ دروازہ واپس بند کرتے ہوئے وہ منہ بناتے ہوئے بولا، جونیئر ہونے کے ناطے دروازہ کھولنا تو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کریں آج کل تو سینئر جونیئر کی تمیز ہی نہیں رہی۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے گاڑی سلف گھمانے لگا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے پیچھے لے جا کر داخلی دروازے کی سیدھ میں کیا۔ اس وقت تک وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ میں نے جو ہی گاڑی باہر نکالی وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس آن بیٹھا۔ اب بتاؤ اس مصیبت کو کہاں لے جانا ہے؟ جہاں اپنا سامان رکھا ہے وہاں لے جا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں، اگر مناسب لگا تو اس کے ذریعے قبیل خان کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ سردار نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ویسے اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم قبیل خان کو ٹھیک ٹھاک دھچکا پہنچا چکے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اس سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوگا۔ درختوں سے بچنے کے لیے مجھے مسلسل اسٹیئرنگ گھمانا پڑ رہا تھا، راستہ بھی ناہموار تھا، گاڑی کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ گاڑی کو غار کے دہانے تک لے جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ غار ڈھلان پر بنی ہوئی تھی۔ غار کے دہانے کے متوازی گاڑی روک کر میں نے سردار کو کہا، گاڑی واپس لے جاؤ اور دونوں گاڑیوں کے آئل ٹینک میں سوراخ کر کے تیل نکال کر وہاں موجود تمام سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دو۔ اب جب کہ اس کے محافظوں کی موت کے بعد یہ بات کھل گئی ہے کہ اس عمارت تک ہم پہنچ گئے ہیں تو قبیل خان کا کچھ نقصان کرنا تو بنتا ہے۔ یہ کام مجھے واقعی پسند ہے۔ سردار خوشی سے چہکتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سے اتر کر میں نے لڑکی کو کھینچ کر نیچے اتارا اور لڑکی والی اور باقی 3 محافظوں والے ہتھیار بھی گاڑی سے اتار کر نیچے رکھ دیے۔ سردار گاڑی کو موڑ کر دوبارہ قبیل خان کی حویلی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ میں اس لڑکی کو کندھے پر اٹھا کر اوپر چڑھنے لگا۔ غار کے دہانے کے سامنے کافی درخت موجود تھے جن کے عقب میں دہانہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ لڑکی کو غار میں لٹا کر میں دوبارہ نیچے پہنچا اور تمام ہتھیار بھی وہاں سے اٹھا لیا۔ لڑکی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا کر میں نے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی۔ آدھی بوتل اپنے معدے میں اتار کر میں نے باقی پانی اس کے منہ پر انڈیل دیا تھا۔ اس نے کرہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ ایک طرف لڑک گئی۔ اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر میں نے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے نفرت بھری نگاہیں میرے چہرے پر ڈالیں۔ اس وقت میری آنکھوں سے پھوٹنے والی نفرت بھی کچھ کم درجے کی نہیں تھی۔ نامعلوم کیوں مجھے اس پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تمہارا نام ہے؟ میں نے اس کی شعلہ بار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پہلا سوال کیا، مگر وہ ہونٹ بھینچے اسی انداز میں مجھے گھورتی رہی۔ میرا ہاتھ بجلی کسی سروت سے گھوما۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کا بایاں گال سفید سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دائیں طرف لڑک گئی تھی۔ اس کے بوائے کٹ بالوں کو بے دردی سے پکڑ کر میں نے دوبارہ سیدھا بٹھایا۔ تم سے نام پوچھا ہے؟ میں نے زہر خوند لہجے میں اپنا سوال دہرایا، لیکن وہ اسی طرح شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے ذرا بھر بھی خوف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے خاموش پا کر میرا دایاں ہاتھ دوبارہ گھوما، لیکن اس مرتبہ اس نے خود کو لڑکنے سے بچائے رکھا۔ مجھے اس کی دلیری پر حیرانی ہو رہی تھی۔ ایسی فحشہ عورتیں تو حد درجہ کی بزدل اور ڈرپوک ہوتی ہیں، ذرا سی دھمکی پر تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہیں، مگر اسے میرے اتنی شدت سے مارے گئے تھپڑوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، شاید تمہیں عزت راس نہیں ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میرے ہر سوال کا بے چوں چرا جواب دے دو۔ اس نے آنکھیں کھول کر حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور غار کے کھلے دہانے کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس وقت وہ اس آدمی کے سامنے تھی جو عورت ذات سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ مہین کی بیرہ روی کے بعد اس طرح کی ابرو بختہ عورتیں تو مجھے اور بھی بری لگنے لگتی تھیں، اور اس لڑکی پر مجھے جو غصہ آ رہا تھا وہ خود میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ شاید ایسی معصوم اور پاکیزہ شکل و صورت والی لڑکی بیرہ روی مجھے تیش میں ڈالے ہوئے تھی۔ ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے میں غرایا، میرا خیال ہے تمہیں اذیت ناک موت کو گلے لگانے کا شوق ہے۔ اگر اتنا ہی مرد ہو تو ایک بار مجھے آزاد کر کے دیکھو۔ اس کی آواز میں نفرت، حقارت، غصہ، غیظ و غضب اور جانے کیا کیا شامل تھا۔ تو میں نے تو تمہیں سوتے ہوئے گرفتار تو نہیں کیا،
ہاتھا پائی کرتے ہوئے تم بے ہوش ہوئی تھیں۔ یہ کہتے ہی میرا بایاں مکہ پوری قوت سے اس کے دائیں جبڑے پر لگا۔ وہ بے اختیار خون تھوکنے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ پلو خان۔ اس کے منہ سے گویا بے اختیاری میں پھسلا تھا۔ بالکل تیرے کردار ہی کی طرح گھٹیا نام ہے تمہارا بھی۔ علاقہ کون سا ہے تمہارا؟ علام خیل۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب اپنے متعلق تمام تفصیل بتاؤ۔ میں نے اگلا سوال کیا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ سنا نہیں؟ میرے ہاتھ نے ایک مرتبہ پھر اس کے گال کا مزاج پوچھا۔ راجہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسی وقت سردار غار میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے غصے کی شدت سے کف اڑاتے دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان نیچے رکھا اور فوراً مجھے کھینچ کر اسے دور لے گیا۔